बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा अलीमा खान साहबा पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ज़्यादा अहम है और तहरीक इंसाफ के हवाले से इसलिए ज़्यादा जानी जाती हैं क्योंकि आजकल वही इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए जाती हैं अडियाला जेल। उनके साथ उनकी बाकी बहनें भी होती हैं और वहाँ पे पता है आपको कि चंद रोज़ पहले नाखुशगवार वाक़या भी हुआ कि तैयब बलोच हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे एक प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल किया जो अमेरिका में है और मैं इत्फाक से इस वक्त उसी प्रॉपर्टी के सामने खड़ा हूँ। लेकिन जब उन्होंने सवाल किया कि आपकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी वहाँ पे अमेरिका में है तो इस पे वहाँ पे एक ऐसी सूरत पैदा हुई कि तैयब बलोच को अच्छी खासी मार भी पड़ी। बहरहाल वो तो मामला चूँकि अब वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पर्चा भी दर्ज है वगैरह वगैरह, जो कुछ हुआ वहीं पे हुआ। लेकिन ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं 154 नंबर, ये इमारत ये जो है ये मोहतरमा अलीमा खान साहबा की थी। लेकिन जब ये उस दिन क्वेश्चन हुआ तो मेरे जहन में आया कि न्यू जर्सी में मुकीम हमारे जो दोस्त हैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, ये स्टोरी तो उनकी थी। तो फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का चूँकि मैं मेहमान भी हूँ, मेरे मेज़बान हैं, मैंने उनसे कहा जनाब वहाँ पे तो बड़ा वहाँ थप्पड़ चल गए हैं, तो आपने स्टोरी ये ब्रेक की थी कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तो उसकी कुछ मुझे डिटेल बताएं। तो फिर मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब को साथ लेके तो ये 154 नंबर जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मोहतरमा अलीमा खानम साहबा की मलकियत थी, लेकिन बाद में उन्होंने बेच दी। ये 2008 की बात है, 2008 या उससे पहले उन्होंने ख़रीदी थी। और कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बैरून मुल्क ख़रीदी हुई हैं। अभी तो हमारे वज़ीर दफ़ा ने भी इंकशाफ किया है कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पुर्तगाल में हो रही है। तो ये हमारे इदारों को साथ साथ रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन जो बंदा तख्ते मश्क बन जाता है तो फिर हम उसके सारा जो प्रॉपर्टियाँ उसने लीगल ख़रीदी होती हैं या इलीगल ख़रीदी होती हैं उसको फिर हम सारा मलबा उठा के उसके सर पे डेबरी के तौर पे डाल देते हैं। लेकिन चूँकि ये टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान में, और मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि फ़ारूक मिर्ज़ा साहब 154 नंबर जो ये घर है ये कैसे ख़रीदा गया, फिर किसको बेचा गया, सस्ता क्यों बेचा गया, और क्या वाकई ऐसी कोई बात है कि अलीमा खानम साहबा के यहाँ पे दो नाम हैं, एक तो अलीमा खानम है, दूसरा कौन सा नाम है, और फिर ये प्रॉपर्टी उन्होंने किसको बेची थी, ये सारी मालूमात मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से आपको बताऊंगा। और फ़ारूक मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए फ़ारूक मिर्ज़ा साहब की बातें सुनते हैं। जी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, ये बताइए ये स्टोरी तो आपकी थी कि अलीमा खानम साहबा की यहाँ पे प्रॉपर्टी है और इस वक्त हम 154 नंबर जो ये घर है उसके बाहर मौजूद हैं, ये एक्चुअल क्या स्टोरी है? क्या उन्होंने इलीगल पैसे से ये ख़रीदी थी? देखें, आपने जिस तरह इंट्रो में बात की कि हर बंदे को हक है कि अमेरिका के अंदर वो रियल स्टेट लेता है, दुनिया में किसी भी जगह पे भी ले सकता है। सही। लेकिन पाकिस्तान में जो कंसर्न ये है कि ये पैसा आया कहाँ से। ये पैसा इन ज़राए से आया और कुछ लोगों ने कहा कि ये फंड रेजिंग से आया। मैं इस चीज़ का तो विटनेस हूँ कि अलीमा खान साहबा मुतअद्दिद फंड रेजिंग इवेंट में वो शरीक थी और उन्होंने बहुत सारा कैश भी उन्होंने उठाया और उन्होंने फंड रेजिंग भी की और ये फिर लाखों में थी। अब हमारे पास ये ट्रेल नहीं है कि वो फंड रेजिंग गई कहाँ, लेकिन मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि वो बहुत सारी फंड रेजिंग में रही और उन्होंने लाखों डॉलर इकट्ठा किया। वो जो फंड रेजिंग थी वो शौकत खानम के लिए थी? वो मुख्तलिफ उनकी एक फाउंडेशन है, एक शौकत खानम हॉस्पिटल है। इसी तरह PTI की भी जो यहाँ मुख्तलिफ अकाउंट्स थे उनके लिए भी फंड रेजिंग होती थी। PTI की फंड रेजिंग जो है वो अब तो उनके ऑफशोर अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब उनके सारे जो फिर ये उन्होंने PTI जो पाकिस्तान की पार्टी थी उसको उन्होंने LLC और कॉरपोरेशनें बना ली यहाँ मुख्तलिफ नामों से जी। तो 7 नाम थे। इसके अलावा वो फाउंडेशन उनकी इमरान खान की हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, फिर नमल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। तो वो सारा साल मुतअद्दिद पार्टियाँ उनकी फंड रेजिंग करती थी और कुछ परसेंटेज पे फंड रेजिंग करती थी। फिर यहाँ हुआ कि वो जो उनके करीबी लोग थे इमरान खान के, उनके 17 करोड़ के चेक भी गायब हुए और इस पे भी हमने स्टोरी की थी। वो फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि हमने वो 17 करोड़ का चेक जो है इमरान खान को दे दिया था।
پھر وہ عمران خان کو جب پتہ چلا انہوں نے وہ پارٹیاں یہاں سے نکال دیں, ان کو فارغ کر دیا. تو بیسیکلی ایک جو عمل تھا ایک فنڈ ریزنگ کا وہ تھا. اب وہ ایک آف شور اکاؤنٹ کے ذریعے سارا پیسہ جو ہے وہ لنڈن جاتا ہے اور لنڈن سے پھر وہ سینٹرل کمانڈ جو ہے اس پیسے کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کے فٹ پرنٹ ہیں. تو یہ پراپرٹی جس کے سامنے کھڑے ہیں یہ بیسیکلی 154 6 اسٹریٹ ہوبوکن نیو جرسی ہے. یہ اس کا زپ کوڈ ہے 07030. ہمارے دراصل ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی, پھر وہ جب سوال و جواب شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو چونکہ ان کے پاس چونکہ پراپر طریقے سے نہ سوال کرتے ہیں نہ اس کا جواب صحیح ملتا ہے تو پھر بات مار کٹائی تک انسلٹ تک چلی جاتی ہے. نہیں ویسے بھی مرزا صاحب پاکستان کا معاشرہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرم طبیعت معاشرہ ہے, تو وہاں پہ تو سوال و جواب پہ جس طرح اپوزیشن کی مرضی کے رپورٹر ہوتے ہیں نا سوال و جواب والے, اسی طرح حکومت کے بھی مرضی کے چلیں میں ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے ان کی معلومات کے لیے میں آپ کو اس پراپرٹی کی صحیح حقیقت اور ڈسکرپشن میں آپ بتاتا ہوں. یہ پراپرٹی جو ہے اس کا لاٹ نمبر ہے 50, بلاک نمبر ہے 193 اور یہ ڈسٹرکٹ 05 ہے, سٹی ہے اور ٹاؤن شپ جو ہے ہوبوکن ہے. یہ بلاک 193 جس طرح لاٹ میں نے کہا 5 ہے اور اس کے اندر یہ پراپرٹی بیسیکلی اب ہو گئی ہے سیل. اس کی ملکیت جو ہے اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ علیمہ خانم, سمینہ سلطانہ خانم, سمینہ سلطانہ. تو ان کا بیسیکلی یہ پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے. جب ہم نے پتہ کیا تو وہ سمینہ بھی علیمہ ہے اور علیمہ سمینہ ہے. اچھا یہ دوسرا نام ان کا سمینہ تھا, وہ بھی انہی کا نام ہے. ان کا فون نمبر ہے 201 9703121. یہ تو بڑا انکشاف کر رہے ہیں آپ. ہاں جی, تو یہ لاسٹ جو ان کو یہاں دیکھا گیا وہ تھا اگست 2023 میں. اگست 2023 میں ان کا یہاں دیکھا گیا. تو ان کی عمر بتا رہے ہیں کہ 67 ہے اور ان کی پیدائش جو ہے 1958 کی ہے. اور یہ سمینہ سلطانہ اور علیمہ خان تو یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا اب یہاں ان کے ہمارے پاس ان کے ای میل بھی ہیں, ان کے ہڈن ای میل جسے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو اب اس میں جو یہ 2023 میں یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ سیل ہو چکی ہے. تو یہ ایک جو سیل انہوں نے کی ہے وہ ایک چائنی ہے. اب یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اکتوبر 23 ادھر ہی رکھو 2022 کو یا علیمہ خانم نے یہ پراپرٹی جو ہے ایک وین زینیو یہ ایک چائنیز ہے اس کو بیچی ہے. اور یہ پراپرٹی جو ہے تقریباً $1.5 ملین کی رینج میں یہ بکی ہے. یہ مارکیٹ سے کم از کم 4-5 لاکھ کم میں بیچی ہے. وہ میں آپ کو اس کا باقی کا بھی دیتا ہوں. مطلب جلدی میں بیچی. ہاں جی. اچھا اس پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے لوکل جو کمیونٹی اسپینش بینک ہے ان میں یہ سارا ترسیل کا کام کیا گیا. اچھا اس میں انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے اس کے اندر پارٹیاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رقم گئی کدھر ہے. تو لہٰذا انہوں نے جو فرسٹ ریپبلکن بینک جو ہے یہ اس کے ذریعے یہ پرائمری لینڈر تھا. اچھا اس میں آگے تھوڑی سی اور میں معلومات دیتا ہوں. اس میں کولمبیا بینک جو ہے نا وہ بھی یہ کولمبیا بینک استعمال ہوا ہے. کولمبیا بینک یہ نومبر 7 2008 کو یہ پراپرٹی انہوں نے ایکوائر کی تھی. تو یہ کیتھ اینڈ سوزن پریبولا یہ علیمہ خان کو انہوں نے پراپرٹی یہ انہوں نے دی تھی. اچھا اس میں اس وقت جو ایکویٹی ہے اس میں وہ تقریباً 1.3 ملین کی ایکویٹی ہے ان کی. اور اب یہ اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل بینکنگ کیوں نہیں استعمال ہوئی. اب یہ تقریباً 1.4 ملین کی یہ پراپرٹی ہے. اس پہ جو ٹیکس ہے یہ $4706 ہے. اور اس کے اندر جو وین زوب ہے اس نے یہ اکتوبر 2022 کو. اب یہ پیسے جو ہیں یہ
اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی اجلت میں کیوں بیچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے خلاف اور جو ان کی جو منی ٹریل ہے اس کے خلاف، پھر اس میں ایک لنڈن کے ایک بہت بڑا کردار شامل تھا جنہوں نے پی ٹی آئی میں فنڈ ریزنگ کی تھی. تو یہاں کے ادارے جو ہیں ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اس لیے بھی پراپرٹی سیل کی ہے کہ جب سے فارن رجسٹریشن ایکٹ جو وہ ایکٹیو ہوا تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ان آتھورائزڈ ان کی کمپین کر رہے تھے ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہوئے. تو اس لیے بھی یہ سیل کر کے بھاگے ہیں. یہ بیسیکلی $7,58,000 میں یہ خریدی گئی تھی پراپرٹی. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے پاکستان سے، وہ جو ٹیکسٹائل کا بزنس تھا، وہ کون سے رستے یا کون سی ٹریل تھی جس کے ذریعے وہ پاکستان سے پیسے لائے انہوں نے. اگر وہ مورٹگیج لی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کا کوئی ٹریل سامنے نظر نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے سمینہ سلطانہ، وہ سمینہ سلطانہ کا کردار جو ہے وہ بیسیکلی وہ علیمہ خانم ہی ہے. علیمہ سلطانہ خانم ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب یہ علیمہ خان صاحبہ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ وہ سمینہ صاحبہ جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ آپ کی پارٹنر ہیں تو اس کے اندر جو ہمیں پارٹنرشپ نظر نہیں آتی اس پراپرٹی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اچھا اس پراپرٹی سے منسلک جو ہیں جو 2 ڈفرنٹ نام ہیں، علیمہ خانہ اور سمینہ خانہ. تو جب ہم نے پتہ کیا ان کا ایک اور نمبر بھی ریفلیکٹ ہوا ہے 9173240707. یہ علیمہ خانہ اور سمینہ خانم کے لوکل یہاں کے امریکہ کے نمبر ہیں. تو اب تک تو یہ سر آپ کو میں نے صورتحال بتائی ہے. تو اس میں آپ کوئی اور سوال پوچھنا مرزا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز جو ہے وہ 2022-23 یا آج انلیگل ہے، تو 2008 میں جب یہ خریدی گئی تھی تو یہ اس وقت بھی انلیگل ہوگی کیونکہ اس کے بعد کوئی قانون ایسا نہیں ہے. اس میں پراپرٹی بائی کرنا یا سیل کرنا یہ بالکل انلیگل نہیں ہے. ہاں، یہ علیمہ خان ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی پاکستان سے، وہ ایون کے لوگ پاکستان سے بیٹھ کے پراپرٹی یہاں خرید سکتے ہیں. یہاں مینہاٹن میں یہ لوگوں نے LLC بنا کے کروڑوں ڈالروں کی جائیدادیں خریدی ہیں. یہاں آپ ان کو ٹریس نہیں کر سکتے. یہاں اس طریقے سے پراپرٹی لوگ لیتے ہیں کہ وہ LLC بناتے ہیں اور LLC کی اونرشپ جو ہے وکیل کو دے دیتے ہیں اور ان کا نام کبھی بھی سامنے نہیں آتا. اور وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے وہ کروڑوں ڈالر انہوں نے ایسے ملٹی ملینر یہاں پروجیکٹ خریدے ہوئے ہیں. جناب آپ تو یہ چھوٹی سی پراپرٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں نا مرزا صاحب کہ جب ایک بندہ مقبول ہو جائے پاکستان میں، پھر اس کا خاندان، پھر ان کے سارا کچا چٹا کھول لیا جاتا ہے. اب توشہ خانہ کے حوالے سے مرزا صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے جو انہوں نے تحف لیے ان کا بڑا سکینڈل بنایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ سرکاری تحائف جو ہیں جو بیرون ملک سے لیے اور بندہ اپنے گھر لے گیا وہ ہیں شوکت عزیز صاحب. 1100 تحائف جو ہیں وہ اپنے گھر لے گئے. پھر میاں نواز شریف زرداری صاحب کا لمبے، مشرف صاحب کا بھی وہ تو امریکن تھے، وہ کلین ہو کے واپس چلے گئے نا. وہ تو دودھ کے دھوئے ہوئے تھے. وہ آئے، انہوں نے گند ڈالا. وہ شوکت عزیز صاحب تھے نا جنہوں نے یہ روزویل ہوٹل کو بیچنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت قیمت صحیح لگا رہے تھے. $480 ملین کی اس وقت قیمت لگی تھی. اب وہ سکڑ کے وہ 100 ملین تک آ گئی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نیچے آ گئی ہے. جی نیچے آ گئی ہے. اب تو وہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں نا. ابھی آتے ہیں کہ پراپرٹی کی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ منی ٹریل نہیں دے رہی کہ اس وقت 2008 میں وہ کہاں سے پیسے لائی تھی. مطلب جب آپ مقبول ہو جائیں، آپ کی سیاسی جماعت پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، پھر آپ کو ٹریل دینا. سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی یہ اجلت میں بیچی ہے اور مارکیٹ سے کم قیمت میں بیچی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ پراپرٹی جب آپ نے بیچی ہے تو یہ پیسے آپ کہاں لے کے گئی ہیں؟ یہ سوال تو بنتے ہیں مرزا صاحب، یہ سوال تو بنتے ہیں. یہ سوال بنتا ہے. لیکن میرا سوال اگلا ہے نا. ہاں جی، یہ سوال آج بھی بنتے ہیں، یہ کل بھی بنتے ہیں، یہ 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے بھی بنتے تھے. ہاں جی. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب تختہ مشق ہو تو سپریم کورٹ میں ٹرالیاں بھر کے ثبوت جائیں، پھر جب ان کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائے تو ہائی کورٹ ہی وہاں گیٹ پہ چلی جائے؟
تو یہ تو دیکھیں نا یہ معاملات یہ پہلے نہیں پتہ ہونا چاہیے. میاں صاحب کی بات کی ہے, کیا ان کے ایسٹ نہیں مینیج ہو رہے ہیں یہاں ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ تو بہت بڑی بڑی سٹوریاں ہیں جناب. انہوں نے تو اپنے جو ایسٹ مینیجر ہیں ان کو سینیٹر بنایا ہوا ہے ادھر. یہ کوئی علیمہ خان کا تھوڑی ہے. یہ آپ جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے پتہ لگے گا کہ ان کے کیا کیا معاملات ہیں. لنڈن میں ہی آپ نے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہاتھ اس پہ رکھا جاتا ہے جو سسٹم کو للکار رہا ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 4 سال تک ایک سسٹم ایک جو رولنگ پارٹی کے ساتھ لگے گا. جس طرح یہ پارٹی چینج ہوگی پھر ان کو تختہ مشق بنایا جائے, وہ ٹرائل میں آئیں گے, وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ فریش ہو کے دوبارہ آئے گی. پھر سسٹم جو ہے لا انفورسمنٹ یا سارے انویسٹیگیشن وہ پھر نئی رولنگ پارٹی کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ جو مقافات عمل ہے یہ 4 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے, یا کوئی 4-5 سال پورے کر گیا, ورنہ یہ 4 سال تک ہی یہ طوفان ہے. اس کے بعد کوئی طوفان نہیں ہے. پھر وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کایا پلٹ جاتی ہے. تو اس کا میرا یہ پیغام جو ہے کہ یہ سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے. کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے کوئی جائے, لیکن جو عدل ہے جو غیر قانونی ذرائع سے پراپرٹی ایسے مضبوط ہوں, وہ کیفر کردار تک پہنچائیں. تو یہ میرا سر پیغام ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ ہوبکن ہے, یہاں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی. یہ پوش ہے. اس پراپرٹی کی قیمت جو ہے میرے حساب سے یہ کم از کم جو ہے یہ $2 سے $3 ملین ہے, لیکن یہ $1.6 ملین ہیں. وہ بیچ باٹ کے چلے گئے ہیں. اب وہ پیسے کہاں لے کے گئے ہیں یہ پھر میرا نہیں پتا, کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں لے گئے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے جناب فاروق مرزا صاحب کی گفتگو سنی. یہ میرے لیے تو نئی بات ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کا یہاں 2 نام ہیں. انہوں نے جو کاغذات دیے ہیں وہ بھی ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس میں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان جو ہے کچھ اپنا موقف دینا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. لیکن میرا جو میں نے مرزا صاحب سے کویشچن اٹھائے کہ جب انہوں نے یہاں پہ یہ پراپرٹی خریدی تھی تو اسی وقت ہی ہماری FBR FIA یا جو بھی دیگر ادارے ہیں ان کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا 2008 میں, ان کی بہن نے فلاں جگہ پہ امریکہ میں پراپرٹی خریدی ہے اور ان کے پاس پیسے یہاں سے آئیں. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ 2008 سے لے کے اب تک 15 سال جو ہے وہ کوئی نہیں بولا, چونکہ وہ اس کے نہ کسی کو خیال تھا. پھر عمران خان صاحب جب 2022 میں اقتدار بدر ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کے وہ جرم بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے جو نہیں تھے. حتیٰ کہ کوئٹہ میں ایک قتل کا مقدمہ بھی ان پہ ڈال دیا گیا. بہرحال یہ ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا, جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ہمارا جو نظام ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا کہہ لیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ چلتا ہے. پھر جب اس سے راہیں جدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا کچا چھٹا سارا نکال کے پھر قوم کو بتانا شروع کر دیا جاتا ہے. اب قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے والی جو مثال کے طور پر اگر باجوہ کا وہ رخ دیکھا جائے, جب باجوہ کی رجیم میں باجوہ صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے خلاف ٹرالیوں میں سپریم کورٹ میں جا رہے تھے. پھر ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ہائی کورٹ اٹھ کے میاں نواز شریف کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہ ہی چلی گئی, وہیں پہ جا کے ان کو سب کو کلیئرنس دے دی گئی. تو قوم یہ حیران رہتی ہے کہ سپریم کورٹ والا وہ کردار ٹھیک تھا یا یہ کردار ٹھیک ہے. یہاں علیمہ خانم صاحبہ پراپرٹی خریدیں, خواجہ آصف صاحب خریدیں, یا کوئی اور یا بیوروکریٹ ہمارے خریدیں, تو اداروں کو تو فوری طور پہ رپورٹ کرنا چاہیے. FBR کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, FIA کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت معاملے کو اچھالا جائے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ مقبول ہے, لہٰذا اس کی بہن نے کیا خریدا, اس کے بھتیجے نے کیا خریدا, اس کے بھانجے نے کیا خریدا, تو پھر اس کو تختہ مشق بنا دیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جناب فاروق مرزا صاحب کہ یہ ان کے 2 نام ہیں یہاں پہ, اس پہ انویسٹیگیشن پہلے سے ہونی چاہیے تھی, یہ کیسے ہو گئے. بہرحال یہ اس سٹوری میں اور کئی پہلو ہیں جن کی جانکاری بہت ضروری ہے, یہ ہمارے اداروں کو خود کرنی چاہیے تھے. شمشاد مانگٹ اور جناب فاروق مرزا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.